बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको बताऊंगा कि मतीउल्लाह जान जैसे सहाफ़ी ने, जो कि कादी फ़ायद ईसा के हार्ड कोर सपोर्टर थे, उन्होंने क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ये आपसे डिस्कस करना है। इसके बाद एक आम आदमी का सबसे बड़ा जुर्म क्या है, जुर्म नंबर 1 क्या है, ये आपके सामने एक मजमून रखूंगा। उसके बाद सऊदीया ने एक मुनज़्ज़म कोशिश की इमरान खान को रिहा कराने की, और वो कोशिश को किसने नाकाम बनाया ये भी आपके सामने रखना है। और फिर आखिर में आपको बताना है कि ये जो दुनिया की बरादरी में ममालिक होते हैं ना, इनकी बड़ी इंटेग्रिटी होती है, इनकी बड़ी जो है वो खुद मुख्तारी होती है। लेकिन पाकिस्तान का मौजूदा स्टेटस मंदिर के उस घंटे जैसा बन गया है कि जो भी आता है वो इसको बजा कर वो निकल जाता है। और हम आगाज भी इसी स्टोरी से करेंगे। आपको याद होगा, मैंने भी आपको बताया, आपने और भी जगह पे पढ़ा होगा या सुना होगा कि भारी अक्सरियत ने अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के इलेक्शन पर सवालात उठाए। सिर्फ 7 लोगों ने उस करारदाद की मुखालफत की कि जी पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो ठीक नहीं हुए, वो मशकूक हैं और उनकी तहकीकात होनी चाहिए। किसी भी मुल्क के लिए ये डूब मरने का मकाम होता है बैनुल-अक़वामी बरादरी में। आप अमेरिका के किसी मामले में दखल अंदाजी करके दिखाएं ना, आप फ्रांस के, बरतानिया के, कनाडा के किसी मामले में ज़रा दखल अंदाजी करके दिखाएं, आपको लग पता जाए शाम तक कि वो कैसा रद्द-ए-अमल देते हैं। लेकिन पाकिस्तान को मसला ये है, बना इस तरह दिया गया है। पाकिस्तान के जो देखे अनदेखे हुक्मरान हैं, उनकी पॉलिसियां ऐसी हैं कि हर किसी को जो है वो बात करने का मौका मिल जाता है। इसलिए कहते हैं कि पहले अपने घर को ठीक करें। अब अमरीकी कांग्रेस के बाद क्या हुआ? पहले अमरीकी कांग्रेस ने कहा कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं वो मशकूक हैं और उनकी तहकीकात हों। और आपको भी यहाँ पे पता है, पहले इन्होंने किया, पहले यानी इन्होंने गंद घोला ना, फॉर्म 45 वाला और फॉर्म 47 वाला। यानी हुक्मरान इत्तेहाद ने पूरे मुल्क में, खासकर मुस्लिम लीग नून ने 20 सीटें ली। अब तो हर किसी को पता है 20 सीटें ली। और उसको कहां पे पहुंचा दिया गया? MKM ने पूरे कराची में 1 सीट नहीं ली, उनको 22 सीटें दे दी गई। यही हाल पीपल्स पार्टी का हुआ, इनको जो है ना वो सीटें दे दी गई फॉर्म 47 तैयार कर। तो अब पहले तो हमने गंद घोला ना, उस पे अमरीकियों ने वो निशानदेही की कि आपका जो है ना ये इलेक्शन का प्रोसेस था, ये जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं ये मशकूक हैं, वो हो गया। अब क्या हुआ? अब 6 महीने की छानबीन के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के एक वर्किंग ग्रुप ने रिपोर्ट जारी की है कि इमरान खान पे जितने भी केसेस हैं वो बेसलेस हैं, वो सॉलिड नहीं है, वो सियासी हैं, वो इंतकामी हैं। और आपको मज़े की बात ये बताते चलूं कि इन 6 महीनों में उन्होंने बार बार राब्ता किया काकड़ के दौर से उन्होंने राब्ता करना शुरू किया कि इमरान खान के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस दें, इमरान खान के केसेस बताएं, इमरान खान की करप्शन बताएं, इमरान खान की जो है नेशनल सिक्योरिटी को क्या नुकसान पहुंचाया इमरान ने वो बताएं। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अब वो इद्दत के बारे में क्या कहते कि हमने एक भड़वा पकड़ा, भड़वा खावर मानी का, जो पहले जो है ना वो कहता था इमरान जैसा भला शख्स नहीं है, फिर उस भड़वे की हमने ट्यूनिंग की और वो भड़वा डाला। अब ये क्या बताते उनको, अक़वाम मुत्तहिदा वालों को, ये क्या बताते उसका दिलावर का, वो जो इनका वकील था जिसने तोशा खाना में जो है ना वो सज़ा दी, क्या बताते कि हमने क्यों ये केसेस बनाए हैं और इन केसेस के पीछे है क्या? इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लिहाजा उन्होंने कहा कि इमरान खान को रिहा किया जाए, इमरान खान जो है वो गैर कानूनी हिरासत में हैं। अब ये काम कभी आपने सुना कि नवाज शरीफ ने किया? वैसे तो वो बड़े बैन करता है मुझे क्यों निकाला। कभी अक़वाम मुत्तहिदा के ग्रुप ने नवाज शरीफ के लिए ये कहा, या कभी जरदारी के लिए ये कहा, हत्ता कि कभी बेनज़ीर के लिए कहा, क्योंकि उनके खांचे थे, लंबे चौड़े खांचे, पूरी दुनिया के अखबारों में छप चुके हैं। पूरी कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में वो करप्शन की मिसाल देने के लिए नवाज शरीफ की वो दस्तावेजी फिल्म चला चुके हैं। नवाज शरीफ के लिए तो कभी अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने नहीं कहा।
اور نہ زرداری کے لیے کہا، نہ بے نظیر کے لیے کہا، عمران کے لیے کہا، کیونکہ وہ تفصیل مانگتے رہے کہ آپ ہمیں عمران کے کیسوں کی تفصیل دیں، سائفر کیا ہے، توشہ خانہ کیا ہے، گھڑی کیا ہے، ہار کیا ہے، وہ جو نیکلس تھا، لیکن یہ کیا جواب دیتے کہ جی ہم تو اپنا سکور سیٹل کر رہے ہیں، ہم تو اپنی اناؤں کو گنے کا رس پلا رہے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو بڑا شو کر رہے ہیں کہ ہم بڑے ہیں اور ہم طاقتور ہیں، ہم تو یہ شو کر رہے ہیں، کیس تو کوئی بھی نہیں ہے آپ کے سامنے۔ جو بھی کیس جاتا ہے عدالت میں، خاص کر اسلام آباد ہائی کورٹ، جس کے جج، عظیم جج جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اڑا کے پھینک دیتے ہیں کہ اس میں ہے کیا۔ تو یہ ایک گھنٹہ بنا دیا ہے انہوں نے، یعنی وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھنٹہ لٹکا ہوتا ہے، جو آدھا ٹن کر کے بجاتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے۔ پاکستان کی یہ صورتحال ہے، پاکستان کی یہ سچویشن ہے۔ ابھی وہ کانگریس والا معاملہ حل نہیں ہوا تھا، اس کے بعد اقوام متحدہ نے جو ہے نا وہ مداخلت کر دی کہ جی عمران خان غیر قانونی حراست میں، اور حکومت جواب نہیں دے سکی۔ وہ بار بار رابطہ کر کے پوچھتے رہے کہ بتائیں عمران خان کے خلاف کیا سالڈ ہے آپ کے پاس، ان کے پاس کچھ ہوتا تو بتاتے۔ بہرحال اس پاکستان کو گھنٹہ بنا دیا گیا ہے۔ اس پاکستان کے آپ جو ہے نا وہ میزائل پروگرام کو نہ دیکھیں، آپ ایٹمی طاقت کو نہ دیکھیں، یہ ایک گھنٹہ ہے جس کا جب جی چاہتا ہے وہ بجا کر نکل جاتا ہے، اور اسلام آباد کے پاس جو ہے وہ کوئی اس کا جواب نہیں ہوتا۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا ایچ بی او کے نمائندے نے عمران خان سے پوچھا تھا کہ اگر امریکنز اڈے مانگیں گے، بیسز مانگیں گے تو آپ ان کو دیں گے؟ تو جواب سنا تھا نا آپ نے۔ ابھی تک ان کو ہضم نہیں ہو رہا، ایبسولوٹلی ناٹ۔ اور وہ ایچ بی او والا، یہ دوبارہ یوٹیوب پہ میری فرمائش پہ دیکھ لینا ہے، وہ پتہ کیا کہتا ہے ایچ بی او والا؟ سیریسلی، یعنی اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا کہ ایک پاکستان کا وزیر اعظم وہ امریکن آفر کے آگے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہا ہے، کیونکہ ہمارا ریکارڈ ایسا ہے۔ ہمیں امریکہ نے، یہ 50-60 کی دہائی تھی، امریکہ نے ہمیں گندم دی تھی، اور وہاں سے اونٹوں کا دور تھا، یہ آج تو ٹرالے اور یہ وہ، تو بندرگاہ سے جن اونٹوں پہ گندم لا دی گئی، ان اونٹوں کے گلے میں تھینک یو امریکہ کی تختیاں لٹکائی گئیں اونٹوں کے گلوں میں۔ پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ آپ شہاب نامہ پڑھ لیں، شہاب صاحب کہتے ہیں میں بڑا تڑپا، میں نے بڑی مخالفت کی تو مجھے جواب ملا تھا۔ شہاب صاحب نے آگے جواب بھی لکھا کہ خیرات کی گندم کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی اور تختیوں پہ شرم آتی ہے۔ اونٹوں کے گلوں میں لٹکایا گیا تھا تھینک یو امریکہ۔ اس ملک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس ملک کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو جی بہرحال انہوں نے ورکنگ گروپ نے کہا ہے ٹوٹل سیاسی مقدمات ہیں، ٹوٹل انتقام ہے، ٹوٹل کسی جو ہے نا وہ ٹک ٹاکر کو خوش کیا جا رہا ہے، اس کی انا کی تسکین ہو رہی ہے، اس کی فرمائشیں پوری کی جا رہی ہیں۔ اس کا لب لباب یہ تھا۔ اب آتے ہیں اگلی خبر۔ فواد چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی وزیر خارجہ آئے تھے اور ان کا ایجنڈا تھا عمران خان کی رہائی، کہ عمران خان کے ساتھ وہ بیٹھیں اور کچھ عمران خان کو پیچھے ہٹائیں، کچھ سسٹم کو پیچھے ہٹائیں۔ آپ کو پتہ ہے سعودیہ کا کردار ہماری سیاست میں، لیکن بقول فواد چودھری کے کہ اسی وقت شیر افضل مروت کو استعمال کرتے ہوئے بیان دلوا دیا گیا کہ رجیم چینج آپریشن میں سعودیہ کا ہاتھ بھی تھا۔ اب یہ ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے جو فواد چودھری نے لگایا ہے۔ بہرحال فواد چودھری جو ہے وہ شیر افضل مروت سے زیادہ میچور اور زیادہ سمجھدار اور زیادہ جو ہے وہ باخبر ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے پارٹی چھوڑی، لیکن جن حالات میں انہوں نے پارٹی چھوڑی اور جس طرح وہ استحکام پاکستان پارٹی کے پہلے اجلاس میں بیٹھے تھے، وہ سب نے دیکھا ان پر اتنی زیادہ، اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کو عمران خان نے کہا کہ جی وہ پارٹی چھوڑ دیں، اتنا دباؤ ہے۔ میں بہرحال فواد چودھری کی حمایت نہیں کر رہا، یہ تو پارٹی دیکھے گی یا خان صاحب دیکھیں گے کہ ان کو لینا ہے نہیں لینا، ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ تو پارٹی ان کی ہے ان کی۔ لیکن انہوں نے بہرحال انکشاف کیا ہے، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ شیر افضل مروت نے بغیر سوچے سمجھے نیشنل ٹی وی پہ یہ بیان دے دیا تھا۔ اگر ایسی بات تھی بھی
تو عقل مندی کا تقاضا یہ تھا، آپ کو ایک دن کہانی سنائی تھی نا انسان اور ریچھ والی، کہ جو ہے نا وہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن اچھا ہے، تو شیر افضل مروت کو کہنا نہیں چاہیے تھا۔ اگر ایسی بات کوئی تھی بھی، اول تو تھی نہیں، اگر تھی، لیکن شیر افضل مروت نے بقول فواد چودھری کے یہ کہہ کر وہ سارا منصوبہ خاک میں ملا دیا، اور انہوں نے الزام لگایا کہ موجودہ قیادت میں، جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے جو باہر ہے جیل سے، ان میں بہت سارے لوگ کمپرومائزڈ ہیں، ان میں بہت سارے لوگ وہ کسی اور کے کہنے پر ہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ متی اللہ جان یہ بڑے ہارڈ کور سپورٹر تھے قاضی فائز عیسیٰ کے، کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسا قانون پہ چلنے والا، قاضی فائز عیسیٰ جیسا اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور قاضی فائز عیسیٰ جیسا ہیرا وہ برے صغیر نے وہ پیدا نہیں کیا۔ اب کیا ٹویٹ کیا متی اللہ جان نے، وہ ٹویٹ آپ پڑھیں تو پڑھتے ہوئے میں نے تو ایک چھوٹا سا حصہ اس کا لیا ہے کہ یہ شاہی محلے کا پہلے منظر پیش کرتا رہا سپریم کورٹ، کس کا؟ شاہی محلے کا، اب تو یہ پورن فلم بن چکا ہے۔ یہ متی اللہ جان کا ٹویٹ ہے، پورن مووی بن چکا ہے، ننگی فلم بن چکا ہے، کیونکہ آج بھی 16 لاکھ لیتا ہوا تنخواہ ایک جج وہ اس فیصلے پر نہیں پہنچ سکے کہ ووٹ پی ٹی آئی کو ملے تھے، عمران خان کو ملے تھے، سنی اتحاد کونسل کو ملے تھے، یا ان لٹیروں کو ملے تھے، وہ آج بھی فیصلے نہیں کر سکا۔ اور قاضی فائز عیسیٰ کی پوزیشن ایسی ہو گئی ہے کہ اب انہوں نے پتہ کیا کیا ہے، انہوں نے اس کیس کو آنے والی منگل تک ملتوی کر دی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کیس میں قاضی صاحب سمجھے نا کہ ان کے پاس اکثریت ہے، وہ جو 7 جج بیٹھے ہیں وہ میرے فیصلے پہ انگوٹھا لگائیں گے، انگوٹھا ہی کہیں گے نا، جس طرح یہ کیس سن رہے ہیں تو وہ فوراً فیصلہ کرتے ہیں۔ بلے کا فیصلہ رات کو 11 بجے کر دیا، بیٹھ کے ہمیں بھی امید تھی کہ شاید غیرت کھا جائے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس نظام کی جان جو ہے نا، یہ میں اپنے محترم ویورز کو بتا دوں کہ ہر معاملہ اینڈ پہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، ہر معاملہ۔ تو اس نظام کی جان ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ میں ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو جان ہے نا وہ قاضی فائز عیسیٰ میں ہے، الیکشن کمیشن کی جو جان ہے نا وہ قاضی فائز عیسیٰ میں ہے، اس حکومت کی جو جان ہے نا وہ قاضی فائز عیسیٰ میں ہے۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ اوپر نیچے ہوئے یہ نظام گر جائے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ کو کچھ بھی نہ کہا جائے، جو وہ کرتے ہیں انہیں کرنے دیا جائے۔ انہوں نے اکتوبر میں چلے جانا ہے، اور اکتوبر سے بھی پہلے 1 مہینہ گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، تو آپ بتائیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے پاس کتنا ٹائم ہے۔ ادھر نومبر میں امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہیں، اور سارے سروے بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ کی پوزیشن جو ہے نا وہ مضبوط ہے۔ ان کا باپ ہے بائیڈن، ڈونلڈ وہ ان کا باپ ہے، اور ان کا باپ ہے اینٹونی بلنکن وزیر خارجہ، اور ٹرمپ آپ کو پتہ ہے عمران خان کے ساتھ، عمران نے جب دورہ کیا تھا، ٹرمپ کے اور عمران خان کے خیالات بہت ملتے جلتے ہیں، ان کا طرز سیاست بھی بہت ملتا جلتا ہے، تو وہ جو ہے اس نظام کی جان قاضی فائز عیسیٰ میں ہے۔ اب جو باقی ججز جو قانون اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے قاضی صاحب کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ آج کبھی جو ہے نا وہ جمائیاں لیتے، کبھی ادھر پہلو بدلتے، کبھی ادھر پہلو بدلتے، درمیان میں انہوں نے 2 چھٹیاں لی، ان 2 چھٹیوں میں ملاقاتیں بھی بہت ہوئیں۔ اب ایک اور خبر آ رہی ہے کہ خواجہ آصف نے بھی ملاقات کی فائز عیسیٰ سے۔ آپ بتائیں کہ جج جو ہے وہ کھلے عام ملتے پھر رہے ہیں حکومت سے اور حکومتی وزیروں سے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا پہلے دن ہی کس طرح قاضی فائز عیسیٰ بھاگے شہباز شریف سے ملے جب وہ کمیشن بنانے والا معاملہ آیا تھا تصدق حسین جیلانی کا۔ تو بالکل پورن مووی کی شکل اختیار کر گیا ہے کورٹ روم نمبر 1، جس میں چیف جسٹس، یہ نام نہاد چیف جسٹس یہ بیٹھتا ہے۔ اس میں نے آپ کو بار بار کہا کہ اطہر من اللہ، منیب اختر، منصور علی شاہ، عائشہ جو ہے نا وہ عائشہ ملک صاحبہ، یہ قانون اور انصاف پہ کھڑے ہیں۔ باقی ججز کبھی کون سا سوال کر دیتے ہیں، کبھی کون سا، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی
तनख्वाह मेरा ख्याल है आज उनको मिल गई होगी या कल मिल गई होगी, उनके ATM में आ गई होगी, ढेर लग गया होगा, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कादी फैज ईसा और उसके ग्रुप को कि ये वोट किसको पड़े थे बगैर। और इन जजों को ये नहीं पता, कहते हैं जी पहले ये करते, पहले ये करते। इनको ये नहीं पता कि इलेक्शन से पहले PTI के साथ क्या हो रहा था, PTI के वर्कर्स के साथ क्या हो रहा था, कागजात जमा कराने वालों के साथ क्या हो रहा था, सारा पता है आपको। इनको नहीं पता। ये पता नहीं जो है ना वो स्विट्जरलैंड में रहते हैं, ये समाज सुन के वो झींगा लाला करते पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं और पत्ते बांध लेते हैं अपने इर्द गिर्द। इन जजों को नहीं पता। एक 14 साल के 12 साल के बच्चे को पता है कि इलेक्शन से पहले PTI के साथ क्या हुआ। और अभी एक और आपको मजेदार बात बताऊं, ये बात भी अब साबित हो गई है कि अभी बल्ले का जो है वो फैसला नहीं आया था छीनने का। बैलेट पेपर दे दिए गए छपने के लिए और उन बैलेट पेपर्स पर बल्ला नहीं था फैसले से पहले बल्ला नहीं था, अभी फैसला नहीं आया था। इसका क्या मतलब है? सारा पता था, सारा फिक्स था। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, फैज ईसा को, इन चोरों डाकुओं को, सिकंदर सुल्तान राजा को, सबको पता था। बैलेट पेपर छपने के लिए दे दिए गए जिन पे कोई 70 निशान था, आपने देखा होगा वोट डालते हुए। बल्ला नहीं था पहले ही, क्योंकि पता था पहले। तो बहरहाल जी, ये जिस तरह पोर्न वीडियो होते हैं ना, अल्लाह पाक आप लोगों को महफूज रखे, लेकिन जिंदगी है जिस तरह वहां पे जो कुछ होता है उसी तरह कादी फैज ईसा और कादी फैज ईसा के हम ख्याल जजेस वो सामने आ चुके हैं। कल परसों जो है ना वो ट्वीट आया हुआ था और ये मकबूल जान का, उन्होंने इनके बाप के बारे में मैंने आपको बताया कि 32,500 रुपया खा गए एक खैराती इदारे का। और इनके भाई के बारे में और ये मकबूल जान साहब बता रहे थे कि जब मैं डिप्टी कमिश्नर था क्वेटा का, तो इनका भाई, कोई नाम भी लिखा है, वो पैसे लेके भाग गया किसी के, इनका भाई। ये फैमिली बैकग्राउंड है। और इनसे हम तो लगाए बैठे इंसाफ की कि जी ये इंसाफ करेंगे। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यही है ना, पाकिस्तान का प्रॉब्लम यही है। आप किसी पैगंबर का शजरा चेक करें ना, शजरा आला और अरफा शजरा होगा, आला और अरफा। अपने पैगंबर के बारे में बताऊं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर से लेकर हमें तो थोड़े से नाम आते हैं, अब्दुल्ला, अब्दुल मुतलिब, उसके बाद हाशिम, आदम तक कोई मुशरिक नहीं था, कोई मुशरिक नहीं था, आदम तक। ये शजरा नसब था मेरे आका का। किसी पैगंबर को उठा के देख लें, साफ सुथरा खानदान, दूध जैसा उजला खानदान। ये नहीं कि जो परदादा था, अल्लाह माफ करे, मैं मिसाल दे रहा हूं कि वो ये करता था और जो जगड़ दादा था वो ये करता था, उस नस्ल से ना 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 ना, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। बनी इसराइल को देखें, जहां पैगंबरों के ढेर लगे, एक एक पैगंबर को खंगालें, शजरा नसब आदम तक दूध जैसा। अल्लाह ने पैगंबर भेजे थे ना, कोई कंप्यूटराइज तो नहीं थे, गलती का एहतमाल तो नहीं था, अस्तगफिरुल्लाह माज़ अल्लाह। सिर्फ मैंने कहा है कि वो दानाए सुबुल खत्मुल रसूल मौलाए कुल, उनका शजरा देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि पैगंबर किस शजरे से आते थे, सारे, एक नहीं सारे। तो फिर ये बैकग्राउंड हो, प्यो खैरात खा गया 28,500, भाई कहने पैसे खा गया बकौल और ये मकबूल जान, इसके करना है। बहरहाल ये नंगी फिल्म जारी है। अब ये नंगी फिल्म शुरू होगी जो है ना वो मंगल को, यानी जिस जिसको दिलचस्पी है, जिस जिसने अपने दिमाग की दही बनानी है, जिस जिसने अपने जो है ना BP को हाई करना है, तो वो इनके बकवास सुने टीवी पे। मैं उन जजों की बात कर रहा हूं जो फैज ईसा की साइड पे हैं, दूसरे जजों की नहीं। वो सुने कि ये क्या पानी में मधानी मार रहे हैं। बहरहाल आज आपको बताता हूं
کہ ہمارا اور آپ کا یعنی عام آدمی کا جرم نمبر 1 کیا ہے، ہم نے کون سا جرم کیا ہے جس کی ہم سزا بھگت رہے ہیں۔ امید ہے آپ توجہ کریں گے۔ اس وقت، جی ہاں اس وقت بھی پاکستانی جیلوں میں ایسے سینکڑوں ہزاروں لوگ قید میں ہیں جو پیدائش سے صدیوں پہلے ہی بد نصیب ثابت ہو چکے تھے۔ پہلے تاریخ کے دھندلکے میں ان کے دادا، ان کے دادا کے دادا اور پھر ان کے دادا کے دادا بے کس، مجبور اور لاچار پیدا ہوئے۔ پھر ان کے باپ ہاری، مزارے، مسلی، مراسی، ترکھان، موچی اور درزی کی شکل لے کر پیدا ہوئے، اور آخر میں ان لوگوں نے جنم لیا مستریوں، کسانوں، مزدوروں، ماسٹروں اور کلرکوں نے، اور پھر زندگی کی چکی میں پستے پستے اور نظام کی بدبودار نالی میں بہتے بہتے یہ لوگ جیلوں میں پہنچ گئے، جہاں یہ لوگ اب 21ویں صدی سے ہزاروں سال دور غلاموں کی طرح غیر انسانی اور غیر تہذیبی زندگی گزار رہے ہیں۔ یقین کیجئے یہ لوگ اس لیے جیلوں میں بند ہیں کہ ان کے مقدموں کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں، دنیا میں کوئی شخص نہیں جو ان کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکے، جو ان کے لیے وکیل کی فیس بھر سکے، جو ریڈر کی مٹھی گرم کر کے ان کے لیے تاریخ لے سکے، اور جو ہر کارے کو 10-20 روپے دے کر ان کی روبکار جیل تک پہنچا سکے۔ لہٰذا یہ لوگ جیلوں میں پڑے کسی ایسے سورج کا انتظار کر رہے ہیں جو ان پر آگ کی بجائے پھول برسا سکے۔ ایک شخص آیا تھا، ایک شخص، میں وہ کلپ دیکھتا ہوں مجھے پھر رونا آ جاتا ہے، جب اس نے محمد بن سلمان کو کہا کہ میرے قیدیوں کا خیال رکھیں، میرے قیدیوں کو چھوڑ دیں، وہ اپنے پیاروں سے ملیں۔ ہائے ہائے ہائے، عمران خان کی صرف یہ بات نہ جو محمد بن سلمان کے سامنے کہی فقیر بن کے، وہ آپ عمران کا پلیز کلپ نکالیں اور عمران کی باڈی لینگویج دیکھیں۔ ایسا شخص جس کی پیوٹن کے سامنے باڈی لینگویج کیا تھی، ٹرمپ کے سامنے باڈی لینگویج کیا تھی، اقوام متحدہ میں باڈی لینگویج کیا تھی، اور مزدوروں اور قیدیوں کے لیے اس کی باڈی لینگویج کیا تھی، وہ سر تاپا سوال بن کر محمد بن سلمان کو کہہ رہا تھا میری قیدی چھوڑ دیں، میرے پاکستانیوں کا خیال کریں۔ جب محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ مجھے سعودیہ میں پاکستان کا سفیر سمجھیں، مجھے، اس کو کہتے ہیں خارجہ پالیسی، لیکن وہ کلپ نکالنا ہے جس طرح وہ بندہ مظلومیت سے کہتا ہے میرے قیدی چھوڑ دیں۔ جی، آگ کے بجائے پھول برسا سکے، خانے برسائے تھے، لیکن مجھے یقین ہے ان کی زندگی میں کوئی ایسا دن، کوئی ایسا سورج طلوع نہیں ہوگا، ان کے ہاتھوں سے کشکول نہیں گرے گا، ان کی زندگی کی چکی میں پستی سانسوں کو آزادی نصیب نہیں ہوگی، رہائی نہیں ملے گی۔ یہی جج تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر لیں، سپریم کورٹ والے 16-16 لاکھ والے، اور جس نے مرغی چوری کی ہے، جس نے موٹر سائیکل چوری کیا ہے، کیس چلتا رہے، اس کو ضمانت اس کی کروا دیں کہ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بس جیسے جوتیاں چرائیاں وہی لوگ باندھ ہیں نا، وہی لوگ باندھ ہیں، آگے سن لیں۔ جی، کیونکہ تقدیر کی FIR میں ان کے خلاف 3 جرم ہیں، میرا اور آپ کا 3 جرم۔ جرم نمبر 1، ان لوگوں نے اس ملک میں جنم لیا۔ پہلی بات، اس دن وہ ارشد محمود نے بھی کہا، فنکار نے بجلی کا بل ہاتھ میں لے کر کہ میرا جرم یہ ہے کہ میں یہاں پیدا ہوا۔ جرم نمبر 2، یہ منہ میں مٹی کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے، یعنی سونے یا چاندی کا نہیں، مٹی کا چمچہ۔ اور جرم نمبر 3، ان کو جب بھی موقع ملا انہوں نے چھوٹا جرم کیا، چھوٹا۔ دبئی لیکس میں نام آتا، پناما میں نام آتا 13 جرنیلوں کا، تب مزہ تھا۔ یہ خان بھی کہتا تھا کہ ڈاکہ مارنا ہے تو بڑا مارو، نواز شریف بنو، مریم بنو، بلاول بنو، جتی چور تے بکری چور، نہ بالکل جی، چھوٹا جرم کیا۔ اور یقین کیجئے ملک کے قانون میں ان تینوں جرائم کی ایک ہی سزا ہے، اور وہ ہے عمر قید۔
یہ ان 3 جرموں میں سے کوئی ایک کیا ہے تو عمر قید۔ یہ بہت ہی یہ ناسمجھ اور ان پڑھ لوگ ہیں۔ ذرا دیکھیے یہ لوگ کن جرموں میں پکڑے گئے ہیں؟ مسجدوں سے جوتے چوری کرتے ہوئے، تنور والے سے روٹیاں چھینتے ہوئے، کھمبوں سے بلب اتارتے ہوئے، درخت کاٹتے ہوئے، پرس چھینتے ہوئے، سائیکل اٹھاتے ہوئے، موٹر سائیکل اٹھاتے ہوئے، کریانے کی دکان توڑتے ہوئے، مرغی بھون کر کھاتے ہوئے، جیب کاٹتے ہوئے اور فائل آگے پیچھے کرنے کا معاوضہ طلب کرتے ہوئے، اور بس لہذا یہ لوگ برسوں بلکہ دہائیوں سے اندر ہیں۔ یہ انہوں نے جرم کیا ہے۔ موٹر سائیکل، کریانہ کی دکان کا تالا توڑنا، یہ انہوں نے جرم کیا ہے تو ظاہر ہے پھر اندر ہی ہونا چاہیے۔ اور ان لوگوں میں بعض ایسے لوگ بھی شامل ہیں جنہیں پولیس نے گرفتار کیا تو ان کی جیبوں سے 15 گرام چرس یا ہیروئن کی ایک پڑیا برآمد ہوئی، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جن سے فٹ پاتھ پر سونے یا لیٹ کر کسی پبلک پارک کی گھاس خراب کرنے کا جرم بھی سرزد ہوا کہ تم پارک میں لیٹے ہوئے تھے۔ اور اس میں تو ایک ایسے شخص سے بھی واقف ہوں جس نے اس جرم میں 3 سال قید بھگتی کہ اس کے کتے نے ایک وکیل صاحب کی کتیا کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تھا۔ یہ اب آپ شیئر نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے۔ ایک شخص کے کتے نے ایک وکیل کی کتیا کو بری آنکھ سے دیکھا، سمجھ گئے ہیں؟ تو 3 سال سے اندر ہے۔ کتیا کو وکیل بڑا ہوگا ظاہر ہے، قاضی فائدی سے نہ سنگی ہو سی۔ یہ ہیں ان لوگوں کے جرم۔ یہ لوگ آج جیل کی قیدی زمین پر لیٹ کر آزاد آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر اس آسمان سے پوچھتے ہیں کیا ہم واقعی اسی جرم کی سزا بھگت رہے ہیں جو ہم نے کیے؟ آسمان انہیں جواب نہیں دیتا۔ آسمان بھی ایسے حقیر لوگوں کو جواب نہیں دیا کرتے جو صرف حلیے اور نئے نقش سے انسان دکھائی دیتے ہوں، جو انسان نہ ہوں، صرف انسان نما ہوں۔ ان کے اس سوال کا جواب میرے پاس ہے۔ دنیا کی کوئی قیدی زمین اور اس قیدی زمین پر تنا ہوا کوئی آزاد آسمان ان کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، صرف میں دے سکتا ہوں۔ اور ان لوگوں کا جرم بہت ہی سنگین ہے۔ ان لوگوں نے پاکستان میں رہ کر چھوٹے چھوٹے جرم کیے تھے۔ ان لوگوں نے بھی اگر آپ دودوں کے ٹھیکوں میں 33 لاکھ ڈالر رشوت لی ہوتی، ایڈمرل منصور الحق تھے انہوں نے لی تھی، اگر ان لوگوں نے بھی 22,000 روپے تنخواہ میں 14 ظاہری اور 50-60 خفیہ پلاٹ خریدے ہوتے، اگر انہوں نے بھی آسٹن شہر کے پوش ایریے میں کروڑوں روپے کا گھر لیا ہوتا، اگر یہ بھی ملک سے بھاگ کر امریکہ چلے گئے ہوتے، اگر ان کا نام بھی موسٹ وانٹڈ پیپل کی فہرست میں ہوتا، اگر یہ بھی امریکہ میں حکومت پاکستان کی اپیل پر گرفتار ہوتے، اگر یہ بھی FIA کی نگرانی میں واپس پاکستان آتے، تو آج، جی ہاں آج، یہ سارے کلرک، ماسٹر، مزدور، ترخان اور مستری بھی سہالہ کے ریسٹ ہاؤس میں ہوتے، ریسٹ ہاؤس میں، اور ان کے ایسی پورا سویٹ۔ نواز شریف اور مریم کو، شہباز شریف کو پورا سویٹ ملا ہوا تھا جیل میں، AC، ڈبل بیڈ، سارا کچھ۔ عمران والی جیل نہیں تھی، کیونکہ عمران تو بد کردار ہے نا، عمران تو کرپٹ ہے۔ یہ تو پتہ ہے آپ کو سسٹم کے، یہ ہر چیز سسٹم کو پیش کرتے ہیں، ہر چیز، اور سسٹم ان کے لیے ہے، یہ سسٹم کے لیے ہیں۔ عمران خان نے کہا تھا کہ میں سمجھتا تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی کرپشن ختم کرنا چاہتی ہے۔ خان صاحب تو نہیں بھولے ہو، گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے تو پھر کھاوے کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیوں چاہے گی کہ کرپشن ختم ہو؟ وجہ جی آج ان لوگوں کو بھی جن کے باپ موچی، مراسی، مسلی، مزارے اور ہاری تھے، اور جن کے دادا کے دادا اور پھر جن کے دادا کے بھی دادا اپنی تقدیر کی FIR میں لاچاری، مجبوری اور بے کسی لکھوا کر آئے تھے، ان لوگوں کو بھی
منرل واٹر مل رہا ہوتا، حوالات میں بھی، جیل میں بھی انہیں بلڈ پریشر کی دوائیں، شیو کا سامان، استری شدہ کپڑے، نرم ملائم سلیپر، گاؤن، کتابیں اور اخبار مل رہے ہوتے، اور ان کی اہلیہ بھی عدالت سے انہیں ایئر کنڈیشن اور ریفریجریٹر فراہم کرنے کی درخواست کر رہی ہوتی۔ بس یہ لوگ جاہل تھے، ان پڑھ تھے اور چھوٹے بھی کہ یہ اس ملک میں رہ کر بھی کوئی بڑا جرم نہ کر سکے، کوئی حالت کو نہ یہ نہیں، جہاں رہتے تو بڑا جرم کرتے، بڑا ہاتھ مارنے، خدا نے بندے تو صحیح بات جڑا نے دیا میں جی۔ یہ چھوٹے، یہ ان پڑھ، یہ بھولے لوگ ہمارا ملک کہاں ہے، ہماری عدالتیں، ہمارے جج، ہمارے وکیل، ہمارا قانون اور ہمارا انصاف کہاں ہے؟ یہ لوگ بے وقوف اور بدھو ہیں، انہیں اب تک معلوم نہیں ہوا ان کا ملک تو ابھی بنا ہی نہیں۔ 25 کروڑ کا تو یہ ملک نہیں ہے، نہ کس نے کہا ہے؟ کس نے؟ 25 کروڑ میں سے 1 کروڑ لوگ علیحدہ کر لیں، یہ ان کا ہے۔ 25 کروڑ میں سے یہ سمپل سا فارمولہ ہے، فوج کو نکال لیں، بیوروکریسی کو نکال لیں، سیاستدانوں کو نکال لیں، پولیس والوں کو نکال لیں، یعنی 1 کروڑ لوگ بنتے ہیں، یہ ملک ان کا ہے۔ باقی 24 کروڑ آپ جو مرضی کریں، ان کو یہ اب ملک بنا ہی نہیں ہے ان کا جی۔ تو ان کا ملک تو ابھی بنا ہی نہیں، ان کی عدالتیں تو ابھی تخلیق ہی نہیں ہوئی، جوڈیشل اکیڈمیوں نے تو ابھی وہ جج ہی نہیں بنائے جن کے ماتھے پر لکھا ہو اونلی فار نتھو خیرا۔ ایسی عدالتیں نہیں بنی، اونلی فار نتھو خیرا۔ ابھی یونیورسٹیوں اور کالجوں نے بھی وہ وکیل ایجاد نہیں کیے جو غربت، بے کسی اور بے چارگی کا کیس لڑیں۔ ابھی وہ قانون، وہ دستور اور وہ تعزیر بھی مرتب نہیں ہوئی جو ان خیروں اور نتھوؤں کو زندگی کے کٹہرے سے باعزت بری کرا سکے۔ خدا کی قسم اس قانون کو قانون کہتے ہوئے دل 100 بار سہم جاتا ہے، اس قاضی فائدی صاحب والے قانون کو جو بڑوں کو سزا بھی پکنک کی طرح دیتا ہے اور اس انصاف کو انصاف کہتے ہوئے آنکھوں سے خون ٹپکتا ہے، جس کے کانوں میں غربت کی سسکیاں نہیں پہنچتی، اور اس عدل کو عدل کہتے ہوئے دل دکھتا ہے جس کے پاس طاقتوروں کے لیے تو ہزاروں دروازے ہوں لیکن کمزوروں کے لیے، جی ہاں بے بس، مجبور اور لاچار لوگوں کے لیے لاکھوں کروڑوں دیواریں۔ خدا کی قسم اس ملک کو بے انصافی کھا جائے گی۔ ایک غزوے میں حضرت عباس ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، وہ قیدی بن کے آئے، سب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے رسیوں سے۔ جب قیدی ایک پورشن میں بیٹھے تھے نا، تو ایک نوجوان صحابی، انہوں نے حضرت عباس کو دیکھا، بزرگ بھی تھے اور پیغمبر کے چچا تھے، آپ کو پتہ ہے پیغمبر کے ساتھ عقیدت، انہوں نے تھوڑی سی رسیاں حضرت عباس کی ڈھیلی کر دیں، ضرب ٹائٹ تھی نا، ڈھیلی کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد یہ واقعہ پیغمبر تک پہنچ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کے چچے کی فلاں نے رسیاں ڈھیلی کی ہیں۔ پیغمبر نے بلوایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور پوچھا سب کی ڈھیلی کی ہیں یا صرف حضرت عباس کی، میرے چچا کی؟ نوجوان صحابی نے سچ بولتے ہوئے کہا صرف آپ کے چچا کی۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا تو سب کی ڈھیلی کر دو رسیاں یا سب کی ٹائٹ کر دو، میرے چچا کی کیوں؟ خدا کی قسم بے انصافی اس ملک کو کھا جائے گی، یاد رکھنا ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی محنتوں کو قبول کرے، اللہ پاک آپ لوگوں کے دسترخوانوں کو وسیع کر دے، اور آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ کسی دن مجھے آپ لوگوں نے پھیکی چائے پلانی ہے، اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔